वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सियासत जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क की नज़र आ रही है। जब से इलेक्शंस की तारीख सामने आई है तो जो सियासी सरगर्मियां हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जलसे के बाद एक के बाद दूसरी मीटिंग्स की, मैनिफेस्टो की कमेटी बन गई है, तश्कील हो गई है, और उसके बाद पहले MQM से मुलाकात हुई और अब नवाज़ शरीफ साहब बहुत सी अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ क्वेटा पहुंचे हैं और वहाँ भी वो जो बलोच लीडरशिप है उससे मुलाकात करेंगे। बात तो ये हो रही है कि बाप पार्टी के बहुत से जो साबिक सीनियर लीडर्स थे, जो किसी ज़माने में PMLN का भी हिस्सा रहे हैं, वो वापस शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर। इस पे ऑब्वियसली जो बात हो रही थी जब से नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं कि उनको भी अब फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो भी अब सिलेक्टेड हैं, तो ये तनकीद अब बहुत ज़्यादा हो रही है, या लगता है बहुत ज़्यादा हो रही है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हम कह सकते हैं लफ्ज़ी गोलाबारी है, उसमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत तनकीद की नवाज़ शरीफ साहब पे। उन्होंने कहा कि PMLN जो है इस वक्त वो लाहौर में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इसलिए वो दूसरे सूबों पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1 या 2 सीट्स के लिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान जाने की तकलीफ़ उठा रहे हैं, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बेहतर यही होगा कि आप पंजाब पर ही फोकस करें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो बयान सख्त है ही सही, बट इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें इस किस्म का जिक्र हो रहा है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शायद अब वो पंजाब में पोजीशन नहीं रही जो माजी में थी, और ये कि नवाज़ शरीफ साहब भी उसको लेके परेशान हैं। गुज़िश्ता दिनों में डॉन अखबार में भी एक रिपोर्ट छपी जिसमें ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब को ये जो लाडला का इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है या लेबल लगाया जा रहा है, वो इससे परेशान हैं, और उन्होंने जो ये कमिटीज़ तैयार की हैं मैनिफेस्टो पे काम करने के लिए बहुत सी, उन सबको ये कहा है कि कुछ ऐसा बयानिया तैयार करें कि ये बात जो है या ये इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर ना लगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है जिसके जो कानूनी मसाइल हैं वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अगर एक केस में कोई प्रोग्रेस होता है तो एक नया केस सामने आ जाता है। आजकल जो लीगल टीम है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वो इस बात पे पिटिशन आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनका केस जो है वो जेल में नहीं सुना जाना चाहिए। इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी हुई, और वहाँ इस हवाले से अदालत ने भी अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछे कि किन हालात में किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल में ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले ही जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात हैं कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है? इसके साथ साथ PTI के बाकी लोग भी जेल में हैं। जो ख़वातीन लाहौर में हैं उनमें से यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से आज इत्तला आई है कि उन्होंने जज साहब को कहने की कोशिश की कि हमने इलेक्शन भी लड़ना है, और ये भी सवाल हुआ कि क्या जेल में रह के वो इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं। बाकी केसेस भी जो हैं वो भी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद हो रही थी, अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली कंपटीशन फील कर रही है PMLN से वजारत उज़्मा के लिए, और मैदान तो ओपन है। उनको भी अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो बलूचिस्तान जाना चाहते हैं या KPK जाना चाहते हैं तो कोई उनको रोक नहीं रहा। अगर PML अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक मामलात को आगे लेके जा रही है तो हर एक हमारी जमात हक रखती है। और जहाँ तक बात है कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हम कंफर्टेबल हैं। हम बाकी 3 सूबों में भी इंश्योर करना चाहते हैं कि PMLN एक अच्छा नंबर ले।
بلوچستان میں تو ممکنہ طور پہ ہم سمجھتے ہیں ہم حکومت بنا سکتے ہیں صوبائی، اور وہاں ایک بڑا نمبر جو ہے وہ ہم نیشنل اسمبلی سیٹس کے لیے بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی، کراچی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کوآرڈینیشن ابھی ایم کیو ایم سے چل رہی ہے وہ ممکنہ طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی پہنچ سکتی ہے، اور وہاں سے ہم سیٹیں نکالیں گے کراچی سے، اور دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اگر اچھا جی جی رانا صاحب، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ سر یہی جو جن جماعتوں سے آپ آج کل اتحاد کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، تو ان جماعتوں کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جس طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ اسی طرف کا رخ کرتے ہیں. یہی پارٹی تھی 2017 میں جب آپ پہ مسائل تھے تو اسی پارٹی کو توڑ کر، معاف کریے گا، آپ کی پارٹی کو توڑ کر باپ پارٹی بنائی گئی تھی اور آپ لوگ بہت تنقید کرتے تھے. اور یہی ایم کیو ایم تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہی، جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو انہوں نے سوئچ کر لیا. آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو اگر آپ پہ بھی کوئی مشکل آئی تو یہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو ہے یہ جو 16 مہینے ہم نے گزارے اس کے اندر ان جماعتوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور مل کے ایک کولیشن حکومت چلائی ہے. تو اب اگر ہم ان سے دیکھیں، میں یہ ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے، ویسے پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا، الیکشن سے پہلے بھی الائنسز فارم ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک وجہ جو ان جماعتوں کے ساتھ الائنسز فارم کی تھی ایسی الائنس فارم پچھلے سالوں میں، ہماری مجھے یاد پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں الیکٹورل الائنسز پہلے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ان کے جو پنجاب کے پروونشل لیول کے اوپر ہوئی ہیں ان 90s کہ ایک ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کنٹیسٹ نہیں کرتے رہے، تو یہ ہوئی ہیں. تو اور ویسے بھی دیکھیں جب آئی جے آئی بنی تھی سر، نہیں اس کے بعد بھی ہوئی ہیں میرے خیال سے، اب if I can't quote it correctly but یہ پہلے ہو چکا ہے کہ الیکٹورل الائنسز جو ہیں وہ فارم ہو جاتی ہیں، الیکشن سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں انہونی بات نہیں ہے. جی تو یہ جی سر جھگڑا صاحب، جی سر آپ اگر بات مکمل کر لیں تو میں جھگڑا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان نیچرلی ایشو یہ ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم کوئی ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں فائٹ کر رہی، تو ہمارا ایک اب الائنس جو ہے وہ ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر باپ پارٹی کے پرانے ہمارے ممبرز وہاں اس میں گئے اور آج وہ واپس آ رہے ہیں تو اس میں تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے کہ ہمیں اسٹرینتھن کیا جائے بلوچستان میں، اور ان کی جوائننگ سے ہم اسٹرینتھن ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ کیا جا رہا ہے. ایاز صاحب پچھلے 2-3 ہفتے انہوں نے وہاں گزارے، ادھر گئے بلوچستان، لوگوں سے ملے، یہ ملاقاتیں بڑھ کے اب فائنلی میاں نواز شریف چیزوں کو کنکلوڈ کرنے وہاں گئے. تو یہ ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ کرے. بالکل ٹھیک. جی جھگڑا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب، ہر جماعت کا حق ہے سر، مگر آپ کے تو جو قانونی مسائل ہیں وہی ایسے ہیں، اور جس سپیڈ سے آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مطلب کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے آپ لوگوں کی جماعت کے لیے الیکشن میں حصہ لینا. السلام علیکم عارف، السلام علیکم رانا صاحب. مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان تھوڑے سے ایک ٹائم واپ میں پھنسا ہوا ہے جہاں پہ ہم گول گول جاتے ہیں، اور اس میں کچھ اور لوگوں کا قصور ہوگا، کچھ سیاستدانوں کا بھی ہے. اور قصور کیا ہے جو آپ نے ابھی رانا صاحب سے پوچھ تاچھ کی، اس سے ضرور پتہ چلتا ہے. میں عارفہ میں کیا کہوں، ہمارے واقعی جو ہے وہ مسئلے بظاہر تو چیلنجنگ لگتے ہیں. ایک کریکشن میں کروں گا، قانونی مسئلے مجھے کم لگتے ہیں، غیر قانونی مسئلے مجھے زیادہ لگتے ہیں. اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. ہمارے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قانون جو ہے وہ خود غائب ہو گیا. ہم کورٹس کے سامنے گئے، ہم نے بیلز لی، اس کے باوجود ہمارے گھر پہ چھاپ پہ جب پولیس اسٹیشن پہ پوچھتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں آئے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں. اسی طرح آپ نے خود ذکر کی جو لاہور میں جو پی ایم ایل این کے بالکل ہارٹ لینڈ میں جو خواتین جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد اگر مجھے یاد ہے وہی خاتون ہے
جنہوں نے پرنسپل پہ سٹینڈ کر کے جو رپورٹ انہوں نے دیکھا اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب 4 ہفتے کے لیے باہر گئے اور 4 سال بعد واپس آئے. یہ سب کچھ ایک طرف، میرے خیال میں انشاءاللہ باقی ہمارے مسئلے بہت ہوں گے. ایک مسئلہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہے عوام کی سپورٹ. وہ آپ کو جو پروفیشنل سرویز ہوتے ہیں الیکشن کے ان میں بھی نظر آتا ہے. یاد رکھیے گا، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، یہ پاکستان ہے. یہی مقبولیت جو تھی کسی زمانے میں پی ایم ایل این کے پاس تھی، تب وہ شکایت کرتے تھے کہ دائروں کا سفر ہے، تب آپ لوگ کہتے تھے کہ پروگرس ہو رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے ہر جماعت کے ساتھ، جب ان کے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں تو ان کو دائروں کا سفر نظر آتا ہے، اور جب مشکلیں نہیں ہوتی اور ان کے لیے ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پروگرس ہو رہی ہے. دیکھیں، کچھ پروگریس ہو رہی ہوتی ہے، کچھ دائروں کا سفر ہوتا ہے. کچھ آپ مجھے بتائیں کہ یا تو میرے جیسا بندہ یا رانا صاحب جیسا بندہ سیاست میں نہ ہی آئے کیونکہ ہمیں پرفیکشن چاہیے، یا ہم نے کسی نہ کسی جماعت کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اس کے اندر رہ کے کوشش کرنی ہے کہ ٹھیک کام کریں. لیکن میرے خیال میں کچھ کام معذرت کے ساتھ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو تو پھر ہمیں ماضی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ماضی میں ہر الیکشن میں مسئلے جو ہیں وہ ضرور پڑے، لیکن اگر ایک بار پھر ہم وہی سائیکل دہرائیں تو اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 3 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ہم یہیں پہ رہیں گے. دوسری چیز، اس ملک کے کچھ سوشل روایات خیبر پختونخوا میں اور پھر اس سے بھی زیادہ پنجاب میں جو پولیس ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سوشل روایات اور قانونی روایات بھی نہیں نبھا رہی. اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ خواتین ہیں جو آپ نے خود کہا لاہور میں جیل میں، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس پہ مجھے تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پہ قانون کو گورنمنٹ توڑ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم سب کا تھوڑا سا فرض بنتا ہے کہ اس پہ بولیں. جیسے کم از کم پی ایم ایل این میں ان کی جو ایک سینیٹر ہے سعدیہ عباسی بولی، اور ان کو میں ضرور خراج تحسین دینا چاہوں گا. باقی جو ایک طاقت ہے عوام کی، میرے خیال میں 8 فروری کو وہ دکھائیں گے. کیونکہ یاد رکھیں عارفہ، پرانے الیکشنز میں اور اب کے الیکشنز میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس انڈیپینڈنٹلی جو سوشل میڈیا ہے وہ حقیقت اور پروپیگینڈا میں فرق دکھا دیتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب جی آج معاف کریے گا، مجھے یہاں بریک لینی ہے. I have to interrupt you. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنی تنقید ہو رہی ہے، اور جو خاص طور پہ آج بلاول صاحب نے یہ سوال بھی غالباً پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو آپ لوگوں نے پی ڈی ایم سے نکال دیا جب ہم نے باپ پارٹی کے ووٹ لیے، آج اب آپ جا کے ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی پارٹی میں بھی شامل کر رہے ہیں. سر یہ جیسے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وہاں سے باپ پارٹی سے کوئی ان کی اگریمنٹ ہو جائے گی، یا ان کو کوئی لوگ جوائن کر لیں گے، یا ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں جو آئی پی پی بنی ہے وہ نہ بنتی اور جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑے تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو وہ دکھی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے، یہ لوگ ہماری جماعت سے ہی کچھ گئے تھے یہ لوگ، اور اگر آج واپس آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس ایٹ لیسٹ بلوچستان میں اسپیس موجود ہے کہ یہ واپس آئیں اور پارٹی کو اسٹرینتھن کریں. اور اسی طریقے سے اگر ہماری کوئی الائنس ہوتی ہے کسی جماعت سے تو وہ اسی بیسس پہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ وہ مد مقابل نہیں ہے جو ہم نیشنل لیول پہ، اور اگر صوبائی لیول پہ ہم اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور ہماری اس سے نیشنل اسمبلی کی سیٹس زیادہ نکلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو اس چیز سے پیپلز پارٹی کبھی خوش تو نہیں ہوگی اور اس کی تعریف تو نہیں کرے گی. تو ڈیفینیٹلی جو رد عمل نظر آ رہا ہے وہ نارمل ہے کہ بلاول صاحب اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور کیونکہ وہ آن گراؤنڈ تو کچھ گین نہیں کر سکے تو اب وہ
تنقید ہی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی تیمور صاحب سر یہ بتائیے گا کہ باقی تو obviously سیاسی سرگرمیاں ایک طرف, باقی پارٹیز تو الائنسز کر رہی ہیں, دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو ادر پیپل. آپ لوگوں نے تو اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جہاں آپ کسی اور جماعت سے بات بھی نہیں کر سکتے, کوئی اتحاد بھی نہیں کر سکتے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ آپ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے ماضی میں. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لوگ کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار, یا جو مطلب ایک خیال کے تھے کہ وہ ان میں سے بہت سے ابھی یا پی ٹی آئی پی میں یا آئی پی پی میں جو ہے وہ چلے گئے. تو میرے خیال میں چونکہ وہ وہاں پہ تو اتنا غلط تو جو بھی وہ کر رہے تھے نہیں ہو سکتا. ویسے عارفہ جب آپ لوگ بات کر رہے تھے مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ٹی وی پہ ریسلنگ آتی ہے, تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی ہے. کبھی ایک بندہ اچھا ہو جاتا ہے, ایک برا ہو جاتا ہے, کبھی ریفری جو ہے وہ ریسلنگ کرنے خود لگتا ہے. وہ باتیں ایک سر صرف ہمارے لیے اچھا برا نہیں ہوتا, آپ کے لیے بھی ہوتا ہے. یہی باپ پارٹی آپ کے بھی اتحادی تھے اور ایم کیو ایم کسی زمانے میں آپ کے بھی اتحادی تھے, آپ کو بھی اچھے لگتے تھے. ایک کارنر میٹنگ تو ویسے ابھی کرنے دیں, پھر اس کے بعد یہ سوال جو ہے وہ پوچھنے دیں. اتنا تو آئینی حق میرے خیال میں بنتا ہے, کیونکہ ویسے میرے خیال میں اس کے بغیر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ایک پارٹی بغیر کوئی ایک کارنر میٹنگ کیے یہ الیکشن جیت جائے تو یہ تو ایسی تاریخ بن جائے گی کہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں جو ہے وہ ہوا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ سسٹم کے لیے بھی اچھا ہے کہ جو پارٹی سب سے پاپولر ہے اور جس کو عوام نے ووٹ دینے کا جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت کیمپین کر دینی چاہیے. مطلب ایک ہاتھ اور ایک پیر باندھ دیں وہ بہت ہوں گے, اس سے ہم جو ہے وہ الیکشن لڑ لیں گے. مین وائل نون لیگ جو ہے وہ لاڈلا سے ڈیموکریٹ بننے کی دوبارہ جو ہے وہ بیانیہ اپنے منشور میں سوچ لیں. شاید آج کے بلوچستان کے باپ کے ٹرپ کے بعد تھوڑا سا یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. خیر انتخاب فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے اور جو بھی جیت جائے اس کو موقع ملنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان ابھی اور انتشار افورڈ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نواز شریف صاحب کی جو یہ دورہ ہے بلوچستان کا, اس پہ انڈیپینڈنٹ ایک تجزیہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم جاری رکھیں گے اپنی گفتگو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے. آج نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے بہت سی سینئر لیڈرشپ کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے ہیں. وہاں سے صبح سے ایشو جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ سینئر لیڈرشپ بھی ہے, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں گئے ہیں. اور وہاں بھی لگ رہا ہے کہ تقریباً جتنی بھی جماعتیں ہیں جو بلوچستان میں جو موجود ہیں, وہاں سے الیکشنز لڑتی ہیں, ان سب سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. بٹ آبویسلی ساتھ میں سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایک اتحاد بنے گا وہ یا بلوچستان عوامی پارٹی سے بنے گا, اور اس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جوائن بھی کریں گے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین طاہر صاحب, نمائندہ ڈان اخبار لاہور کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے. یہ سینئر صحافی ہیں, کوئٹہ میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین. جی شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیں کہ آج کس سے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب نے؟ سر آج تو ہمیں صادق سنجرانی صاحب بھی نظر آئے ہیں. یہ شاید یہ وہ چیئرمین ہیں سینٹ کے جن کے خلاف ہمیشہ پی ایم ایل این نے الیکشن جو چیئرمین سینٹ کا ہے ووٹ ڈالا, مگر وہ بھی آج بہت خوش نظر آ رہے تھے اور وہاں موجود تھے. دیکھیں سنجرانی صاحب کا تو وہ مسئلہ ہو گیا ختم. اب تو ایک آپ نے دیکھا اس وقت پی ڈی ایم اکٹھی تھی اور ان کے خلاف, اور الیکشن میں میر حاصل خان مرحوم جو ہے وہ ہار گئے.
اور یہ دوبارہ جیت گئے، جس کے ان کے اپنے کچھ مسلم لیگ نون کے آپ نے قصہ ہی چھیڑ دیا، تو مسلم لیگ نون کے بھی اس میں کچھ چلے گئے اور خفیہ طور پر پیپلز پارٹی کے بھی چلے گئے، ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی ہوئی. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انڈرسٹینڈنگ بیلنس ہے. اس سیاست میں آج اگر آج کی سیاست آپ دیکھیں تو سیاست سمجھا اسی کو جاتا ہے اسمارٹ ہے. ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے جب اس کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دوسری پارٹی جو اس کے غروب میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ وہ منسٹر رہتا ہے یا فائدے اٹھاتا ہے، پوزیشن لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کتنی اچھی سیاست. آج میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد اور ان کے بھائی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز وائس پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ غالباً، وہ تینوں تھے اور دوسرے تمام بہت ہی بڑے ڈیلیگیشن جو ہے اسلام آباد لاہور سے، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملاقاتیں کی اور سب کو یہ کہا. سر یہ بتائیے گا بیفور آئی موو آن ٹو ذوالقرنین صاحب، یہ بتائیں کہ اندازاً کتنے جو لوگ ہیں باپ پارٹی کے وہ ڈائریکٹلی جوائن کریں گے اب پی ایم ایل این کو، اور پھر کیا باپ سے اتحاد کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں کم سے کم میرے اپنے اندازے سے کوئی 12 سے 15 لوگ اور ایون زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نمایاں لوگ الیکٹیبلز ہیں وہ شامل ہوں گے. اور میٹنگ چل رہی ہے، ان کی میٹنگ چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شمولیت اختیار کرنا ہے. اب وہ میڈیا کے سامنے کچھ چند لمحوں بعد آ جائیں گے، آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد آ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آ کے بتائیں گے کہ ہم نے شمولیت اختیار کر لی ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ملاقات کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کمپین ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جب آ کے کوئی نہ ان کے پاس 4 ممبر ہو، تمام پولیٹیکل پارٹی سے وہ یکساں رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک جی ذوالقرنین صاحب، سر یہ بتائیے گا جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے، ہم نے بھی فوٹیج میں دیکھا اتنا بڑا ڈیلیگیشن، مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ، ریاض صادق صاحب، مطلب کہ بہت سینئر مڈ ٹیئر، اتنا بڑا ڈیلیگیشن پی ایم ایل این کا فیصلہ کیوں کیا گیا سر اس کو اس طرح بلوچستان جانے کا؟ سب سے پہلے جو اس میں میں تھوڑا سا اس کا جسے کہتے ہیں کہ ریکال کروا دوں ناظرین کے لیے بھی. یہ دیکھیں یہ پی ایم ایل نون جو گئی ہے کوئٹہ میں الیکٹیبلز کو آن بورڈ کرنے کے لیے، تو پرائمریلی اگر آپ 2018 کا سین ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو 2018 میں یہ سارے وہ لوگ تھے موسٹ آف دیم جنہوں نے پی ایم ایل نون کی پیٹھ پہ چھرا کھونپا، ان کی گورنمنٹ ختم کی 2018 میں. 2018 میں باپ پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا، بلوچستان عوامی پارٹی کا. نواز شریف، مریم نواز، یہ اس وقت کہتے تھے، ایلیگیشن لگاتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور یہ کہتے تھے یہ برین چائلڈ ہے. اور ان کا جو تھے آپ کے باجوہ صاحب عاصم باجوہ صاحب جو ہیں، تو کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کاو آؤٹ کیا ہے فرام دا پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ ختم کی ہے، ختم کر کے انہوں نے باپ پارٹی کریٹ کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں 2018 میں نون لیگ کا صفایا تھا بلوچستان کے الیکشن میں، اور اس وقت باپ پارٹی جو ہے پروونشل گورنمنٹ انہوں نے بنائی بائی وننگ اراؤنڈ 24-25 سیٹ آؤٹ آف 50. تو یہ دیکھیں میں تو تھوڑا سا حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں تو جا کے تھوڑا سا پوچھیں یار آپ لوگوں نے جو تھوڑا سا ان سے گلا کرتے، یار ظلم کیا 2018 میں میرے ساتھ، میری ہی گورنمنٹ ختم کی اور اپنی پارٹی فارم کری بائی دا بلیسنگ آف دیٹ ڈیز اسٹیبلشمنٹ. اور اگر یہ نہیں کر پاتے تو کم از کم پھر وہ پاپا جونز کے پیزے منگوا لیتے، وہی کھاتے اور کہکے لگاتے تھوڑے سے کہ جی خیر ہے. اب چونکہ باپ کے بڑے بھی اور ہمارے بڑے بھی سیم ہے تو ہم جوائننگ دا ہینڈس نو پرابلم. بالکل صحیح سر. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنا سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ذوالقرنین طاہر صاحب سے اور شہزادہ ذوالفقار صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت سیاست ہے اور جو وہ اتحاد بنا رہے ہیں ملک بھر میں. جی شہزاد ذوالفقار صاحب، سر یہ بتائیں کہ سب بات کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی خود ہی کہہ رہی ہے کہ الائنس ہوگا، باپ سے ہوگا، اس کے ممبرز جوائن کریں گے،
तो सर, जो बलूचिस्तान में पुराने इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, महमूद खान अचकजई साहब, जिंजो साहब की पार्टी, वो किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, वो तो आज डॉक्टर मालिक साहब जब मुलाकात के बाद निकले और पश्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी की जो इकट्ठे, उन्होंने कहा हम तो इत्तेहादी हैं। उन्होंने कहा जी बाप क्या कर रही है? उन्होंने कहा जी बाप का पूछें तो बाप से, लेकिन हम इत्तेहादी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, हम उनसे आप बात करें। उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने यही कहा कि जी बलूचिस्तान को देखिए हमने साथ लेके चलना है, पहले भी अहमियत दी, आप पॉलिटिकल पार्टीज आपके, आप हमारे इत्तेहादी हैं, हमने साथ लेके सब चलना है। तो उसमें लेकिन एक चीज महमूद खान अचकजई साहब जो सरबराह हैं पश्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी के, उनकी एब्सेंस को बड़ा महसूस किया गया। वो नहीं ने अंदर वजाहत ये दी कि वो के पार्टी के वो कोई प्रोग्राम्स हैं, स्केड्यूल है। उस सर, ये आपको जो उनकी एक्सक्यूज है वो जेन्युइन लग रही है या कोई नाराजगी है उनकी? मुझे लगता है कि नाराजगी तो नहीं है। मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि शायद कल कल सुबह मुलाकात 12 बजे वो जा रहे हैं मियाँ साहब, उनसे पहले शायद वो मुलाकात उनसे कर लें। वो चाह रहे हैं अलग से, इतनी भीड़ में वो मुलाकात, ये मेरा अपना तर्जीह है। बिल्कुल ठीक सर, ये उनका वो होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसे कोई नाराजगी और उसमें नहीं है। ताल्लुकात उनके हैं। हालांकि महमूद खान अचकजई साहब ने अपने भी कहा था अपने उसमें कि हमने पीडीएम ने बड़ी गलती की पीटीआई के साथ, जो कुछ हुआ मैं तो माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तो शायद उसमें थोड़ी सी कोई गैप आ गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे चल उसमें। बिल्कुल ठीक जी। जुल्फिकार ताहिर साहब, सर ये बताइएगा कि जो आपने कुछ दिनों पहले स्टोरी की थी कि नवाज शरीफ साहब को बहुत फिक्र है कि लोग उनको एज अ लाडला देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो एक परसेप्शन है इसको तोड़ा जाए, तो सर क्या उसके ऊपर फिर पार्टी में बाकी लोगों का क्या ख्याल है? कोई प्रोग्रेस हुई है इस पर? पहली प्रोग्रेस तो यही है कि उन्होंने एक छोटा सा स्लोगन निकाला कि वो लाडले हैं लेकिन अवाम के लाडले हैं। एक तो इसको इस तरह से काउंटर इनिशियली, लेकिन मंशूर कमेटी सर जोड़ के बैठेगी इस पे और जिसे कहने कोई फाइन लाइंस निकालेंगे, अच्छी सी लाइन है, एक अच्छा सा पूरा कोई 2 पैरे निकालेंगे और इसके ऊपर की पूरी पार्टी इसको लेके चलेगी। और मैं थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान का और सीन बताता चलूं। एक सीनियर लीडर पीएमएल नून के पंजाब में मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का ना ये था, इनकी ख्वाहिश थी कि जो बाप पार्टी है वो मर्ज हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे ही निकली है, हम में से, और काफ लीग से निकली है, तो काफ लीग भी अगर मर्ज नहीं होती तो हमारे साथ ही है। तो इवेंचुअली वो कह रहे हैं कि मर्ज हो जाए ताकि हमारी आइडेंटिटी फ्रॉम बलूचिस्तान पीएमएल नून के नाम से हो। तो वो ये नहीं मानी, बाप पार्टी नहीं मानी और बाप के जो बड़े हैं वो भी नहीं माने। जाहिर है आगे चल के क्या सीन बन जाता है, एक तो ये है। तो अभी नून लीग का जो कोशिश है, वो कह रहे हैं कि फिर मियाँ साहब चले तो गए हैं, तो कह रहे हैं कि भाई मेरी भी तो उसमें कुछ शेप निकलनी चाहिए ना। पीएमएल नून के पास 2013 में अच्छी खासी सीटें थी फ्रॉम बलूचिस्तान, तो 2018 में टोटली वाइप आउट हो गई। तो अब 23 में तो कुछ सीटें तो हों, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे बाप से। मेरा ख्याल है कि इनके बड़े ही बिठा के फिर इनको इवेंचुअली थोड़ी सी शेप निकलेगी पीएमएल नून की। अदरवाइज चांस नहीं है। अगर बाप वैसे तो कहे कि हाँ जी ठीक है मियाँ साहब हम आपके साथ ही हैं, लेकिन हम सीटें नहीं आपको दे रहे, तो शायद ऐसा नहीं होगा। कुछ सीटें इनको देंगे वो भी। बिल्कुल ठीक। वेरी क्विकली शहजादा जुल्फिकार साहब, सर ये बताइएगा अगर जाम कमाल साहब ज्वाइन कर लेते हैं पीएमएलएन, तो क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि निगरान वजीर आजम अनवार काकड़ साहब भी इवेंचुअली पीएमएलएन ज्वाइन करेंगे? ये अंदाजा हम लगा सकते हैं, इसलिए कि अगर हम उस पर बेस करें कि जाम कमाल साहब और निगरान वजीर आजम अनवार उल काकड़ दोनों कुछ 3-4 माह पहले मरियम नवाज जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसमें पार्टी में, एक उनकी में मुलाकात की थी और वो कहते हैं कि बामी उन्होंने की। उसका ट्वीट जो है वो होना ये चाहिए था कि ट्वीट लेकिन उनकी तरफ से नहीं बल्कि मरियम नवाज की तरफ से ट्वीट आया और बहुत ही उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।